अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आज एक इस्लामिक थियोलॉजी से कुछ हेल्थ के मसाइल पर ज़हन में बात आ रही है। एक मौलाना साहब बता रहे थे यूट्यूब पर, मैं ज़ोहर के नमाज़ पढ़ के आता हूँ, उसका खाना खा के कैलूला करता हूँ, जो बड़ी मतलब बता रहे थे कि बहुत ख़ानदानी नींद आती है। तो बहरहाल उनकी आदत ठीक है, लेकिन हदीस के हिसाब से कैलूला जो है हर हाल में ज़ोहर से पहले, माने ज़वाल के पहले है, ज़वाल के बाद ही ज़ोहर का वक्त शुरू होता है, तो ज़वाल से पहले कैलूला है। और रात का खाना हर हाल में इशा के पहले हो जाना चाहिए। सुन्नत तरीक़ा भी है, बहुत जगह हमने देखा भी, जैसे मरकज़ वाली मस्जिद में, बंगला वाली मस्जिद में दिल्ली में देखा कि 5-5 हज़ार लोग जमात में रहते हैं और इशा की अज़ान हो जाती है, खाना शुरू हो जाता है, इशा के नमाज के बाद ही जमात होती है। तो बहरहाल अगर हेल्थ को बचाना है तो ये ऐसी आदत है, इसके बारे में हदीस में भी तायद मिलती है। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद है कि हज़रत अबू साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि अपने रात के खाने को ज़िक्र और नमाज में पचाओ, खाना खाकर फ़ौरन सोना रहा करो, इससे तुम्हारे दिल जंग आलूद हो जाएंगे। तो दिल जंग आलूद होगा तो जाहिर सी बात है, पंपिंग सेट गड़बड़ तो महागड़बड़ पूरे बॉडी में पैदा हो जाएगा। तो लिहाजा इस सब चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सुन्नत तो बहुत हिम्मत है। अब लंदन जाइएगा तो लंदन वाले लोग रात में वो बोलते हैं किसी को अगर बेमौत मारना है तो उसको कहो रात का खाना 10 बजे के बाद खाए। तो अब यह है कि पाकिस्तान के बारे में हमने सुना कि वहाँ 7 बजे के लगभग में रात में लोग खाना खा लेते हैं। ये बड़ी अच्छी आदत है, लेकिन कुछ आलिम लोग हो सकता है मिसगाइड कर दें, तो आलिम लोगों को थोड़ा सा इस पर संभलना चाहिए। तो अब यह है कि ज़ोहर से पहले कैलूला दिन का खाना है, उसके बाद कैलूला है। कैलूला के बारे में आता है कि आदमी के जिस्म का जो है ना, बहुत सारा हार्मोन का रिलेशन जो है ना, चाँद और सूरज से रिलेटेड है। जैसे लेडीज़ लोगों के एमसी का मामला चाँद की तारीख से भी रिलेटेड होता है, इसलिए वो 28 दिन का चक्र चलता है। तो बहरहाल अब यह है कि दिन के खाने में अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ को, जैसे रोटी चावल चीनी आलू वगैरह खा रहे हैं, तो उस वक्त जो है आपके बॉडी में एक ओरेक्सिन हार्मोन डेवलप करता है, जो आपके अंदर गुनूदगी लाता है, ड्रोजीनेस बोलते हैं उसको। उसके बारे में ऐसे समझा जा सकता है कि कुछ कफ सिरप है जिसमें लिखा रहता है कि इसके पीने से आपको ड्रोजीनेस आ सकता है, इसलिए इसके जो है पीने के 4 घंटा के बाद ही कि कोई मोटर व्हीकल ड्राइव कीजिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। तो अब यह है कि इसलिए हम लोग अपने बच्चा लोग को जब कभी खाना खा के लोग फ़ौरन कहीं मोटरसाइकिल से कहीं जाने होने का इरादा बताया तो उसको रोक के चाय पिलवा देते हैं। चाय जो है वो उससे समझिए कि ड्रोजीनेस को 4 घंटा के लिए ख़त्म कर देता है, कैफीन का असर आता है। तो बहरहाल ये सब सुन्नत वाली चीज़ है। तो कुछ पॉइंट सुन्नतें पर जो हेल्थ से रिलेटेड और हमारी दिनचर्या से रिलेटेड, आज उसी पर इंशाल्लाह बात करेंगे। आज हमारे नतनी को बहुत ज़्यादा था कि हम भी जो है वीडियो बनाते वक्त नाना के साथ रहेंगे, तो हम कहा जाओ। उसके बाद एक ये आता है कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर, होम्योपैथ के डॉक्टर साहब, तो एक बार उन्होंने हमसे बताया, वारिसनगर ब्लॉक में मतलब ब्लॉक हॉस्पिटल है सरकारी, तो वहाँ फैमिली प्लानिंग पर कोई मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में हुआ ये कि डॉक्टर साहब सबको भी बुलाया गया, मशहूर डॉक्टर साहब हैं। तो ये हमसे एक बार बोले कि हमको मन हुआ कि फैमिली प्लानिंग में अज़ल वाला मसला जो आता है हदीस में, उस पर बोले। तो हम कहा कि फैमिली प्लानिंग में अज़ल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अज़ल जो है, फैमिली प्लानिंग जो है वो बच्चा के पैदाइश को रोकने से रिलेटेड है, और अज़ल में तो एक तो तरीक़ा बताया गया है। हम कहा कि डॉक्टर साहब पहले तरीके से कोई चीज़ को समझ लिए, अंदर तक तभी कहीं पर बयान कीजिए, तो इससे थोड़ा सा असर इंशाल्लाह अच्छा आएगा, ना तो गलत इम्पैक्ट चला जाएगा। तो अज़ल का मसला ये है कि अगर मतलब कोई आदमी चाहे कि हमल न हो, तो उसके लिए जो है वो सेपरेशन बिफोर इजाकुलेशन का लफ्ज़ अंग्रेज़ी में आता है कि अनजाल से जस्ट पहले लोग अलग हो जाता है। तो इसके बारे में ठीक है, यहाँ तक तो बात बहुत सही है कि चलिए भाई,
پہلے زمانے کے کچھ حکیم صاحب لوگ جو تھے وہ شہد روئی میں شہد ڈبا کے اس کو جو ہے وہ رحم کے اندر ڈلوا دیتے تھے. شہد جو ہے اینٹی سیپٹک ہے تو وہ شہد جو ہے منی کے کیڑا کو سمجھیے مار دیتا ہے. اب چلے آئیے تو اس کا بہت سارا جگاڑ سب لوگوں نے نکالا، لیکن اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ نے جس روح کو تمہارے ذریعے سے زمین پر لانے کا ارادہ کر لیا ہوگا اس روح کو اللہ تعالیٰ لا کے رہیں گے، چاہے تم منی کا اخراج پتھر پر کیوں نہ کرو. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری بات ہے اور اس سے ہیلتھ بگڑتا نہیں ہے. یہ بہت غلط خیالی ہے کہ زیادہ بچہ ہونے سے عورت کا ہیلتھ بگڑ جائے گا. کچھ لوگ شیطانی میں بولتے ہیں کیا عورت خالی بچہ پیدا کرنے کی مشین ہی ہے کیا. تو اب یہ ہے کہ بہت ایسے لوگ اسی پھیری میں جو ہے بس ایک تو بیٹا ہو گیا کہانی ختم. اور بیٹی بیچاری آتی ہے اس حالت میں کہ پہلی بیٹی اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے بیٹا کا ٹرائی لیا جائے گا، دوسری بیٹی ہوئی پھر بیٹا کا ٹرائی لیا جائے گا. کہیں کہیں لوگ 2 بیٹی کے بعد چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیٹا دے دیتا ہے. اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے، اسلامک تھیولوجی کے حساب سے غلط ہے، بلکہ قرآن کے حساب سے تو ہے کہ تم خرچ کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو. لوگ یہ بھی نہ بولتا ہے کہ اتنا خرچہ کہاں سے آئے گا زیادہ بچہ ہوگا. تو اسلام اس کا ڈائریکٹ انکار کیا ہے. قرآن میں منع کیا گیا. منع کرنے کا معنی یہ حرام ہو سکتا ہے، کوئی مفتی سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے. تو بہرحال تو ہمارا سوال ازل کا مسئلہ یہ ہے کہ سپریشن بیفور ایجاکولیشن کی بات جو آئی تو اس میں 2 طرح کی بات آتی ہے. اگر کسی کے باندی اگر ہے جیسے پہلے زمانے میں تھا تو باندی کے ساتھ آپ اگر ازل کرتے ہیں اس کو جائز کہا گیا ہے. چلیے ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں ہے کہ باندی مطلب آپ کر سکتے ہیں اپنے مرضی سے، لیکن میاں بیوی کے تعلقات میں بیوی کے بغیر مرضی کے یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے اسلام کی سب چیز کو تھوڑا سا اچھا سے سمجھا جائے. اور اس میں ہم نے اپنا انداز لگایا ہے کہ آدمی کے لذت کو یہ برباد کرنے والا عمل ہے. ہم کو لگتا ہے کہ آپ بھی اگر اندر تک سوچئے گا نا تو حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سامنے رکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ آئے گا کہ یہ لذت کو برباد کر دیتا ہے. تو بہرحال اب آئیے تو ایک ٹاپک ہے ہمارے خان سر وہاں پٹنہ کے بہت مشہور ہیں، تو A1 ٹیچر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کی بات سے ہمارا اپنا انداز ہے کہ وہ تو مسلمان لوگ ان کا سجرا بولتا ہے لیکن اپنے کو اب تک انہوں نے بتایا ہی نہیں. تو بہرحال ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو لگا کہ کسی مسلمان ہندو بہول کمیونٹی کہیں پر رہا ہوگا، وہاں پر ان کا اگر گھر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ماحول کا اثر ہوگا، تو اسی حساب سے ہے. لیکن اب اسلامک تھیولوجی کے بارے میں اکثر الٹا پلٹا بول دیتے ہیں. وہ ابھی جیسے کہ مسلمان پر مذاق بہت بنایا جاتا ہے کہ کزن میرج کا وہ ہندو لوگ مسلمان پر مذاق بناتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلامک تھیولوجی میں مطلب بہت اچھے ٹیچر ہیں، وہ سائنس کے، کیمسٹری کے، فزکس کے، بلکہ ہسٹری کے بھی. تو اب یہ ہے کہ ان کے سمجھانے کا انداز بہت نرالا ہے اور غریب پرور ہے. پہلی بات تو یہ بہت اچھی صفت ہے جس کو ہم سراہتے ہیں، کیونکہ ہم بھی سائنس سے والے ہیں اس لیے ان کے سائنس پڑھانے کا اسٹائل کو بہت ہم سراہتے ہیں. ایک تو برنولیز تھیورم ہے، جس تھیورم کے حساب سے ہوائی جہاز اڑتا ہے، وہ ہم انٹر میں پڑھے ہوئے تھے لیکن ہم کو لگا کہ اس کو سمجھنے میں دعانہ کثر تھا ہمارے پاس. ایک بار خان سر کے ویڈیو میں دیکھ لیا، ایسا حساب سے اس میں لمبا کاغذ کو بنا کے انہوں نے جو ہے تو لمبا کاغذ کو انہوں نے جو اس طرح سے دیکھیے ایسے لگایا ہونٹ کے نیچے، کاغذ اٹھ گیا نا، ہوا تو اوپر سے پاس کیے تھے. اسی تھیوری سے ہوائی جہاز اڑتا ہے، یہ برنولیز تھیورم ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بڑی اچھی چیز ہے، سمجھانے کا انداز نرالا، بڑی پرور، لیکن وہ اسلامک تھیولوجی کا ان کے پاس علم نہیں ہے، اس میں بھی ٹانگ اڑا دیتے ہیں. تو اسلام میں یہ ہے کہ ماں کے دودھ کا اثر آتا ہے بچہ میں، تو اس لیے کہا گیا ہے بھائی بہن میں شادی حرام ہے، اور کزن کو بھائی بہن نہیں مانا گیا ہے. اس لیے اسلام میں ہے نا
کہ کبھی کوئی دھوکہ سے دوسرے کے بچہ کو اگر ہم لوگ کے اسلامک کمیونٹی میں لوگ دودھ پلا دیتا ہے، جیسے خالہ، پھوپھی، چچی، ممی، تو اس بات کو مشتہر کر دیا جاتا ہے، اتنا مشتہر کر دیا جاتا ہے کہ پورے گاؤں کے لوگ کو معلوم ہو کہ ہو بھائی فلانا فلانے کا جھوٹا دودھ پیے ہوا ہے، تاکہ اس میں شادی بیاہ نہیں ہو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک میاں بیوی کوئی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئے ہوئے تھے، تو ایک بوڑھی عورت وہاں پر جب آئی تھوڑا دیر کے بعد، تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ہم ان دونوں کو تو دودھ پلائے ہوئے ہیں بچپن میں۔ تو ارے باپ رے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو آپ بھائی بہن ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقیشن کروا دیا باضابطے کہ دھوکہ میں جو ہو گیا اللہ معاف کرے گا، دونوں میں فرقیشن کروا دیا۔ تو اسلام اتنا اس کی باریکی کو سمجھتا ہے، اس پر دھیان دیا جاتا ہے۔ اور دودھ ہی کا مسئلہ ہے، وہ بھی دودھ کیا، بچہ جو ہے وہ 2 سال، غالباً اس کا مسئلہ کوئی عالم سے پوچھا جا سکتا ہے، 2 سال کی عمر ہی میں بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیے گا تو اسی وجہ سے اس عورت کے بھائی، بیٹا بیٹی سے ان کا بھائی بہن کا رشتہ بنے گا، رضاعت کا مسئلہ آئے گا۔ تو بہرحال اس کو سمجھا جائے، اس لیے شادی میں، اسلام میں بھائی بہن میں کہیں شادی نہیں ہے، کزن جو ہے، اسی لیے کزن سے بہت سخت آپس میں پردہ بھی بتایا گیا ہے۔ جہاں شادی جائز ہے وہاں پردہ ہے، ایک لائن کی بات سمجھیے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نے ساؤتھ میں بہت سارے مریضوں کا علاج کیا ہے۔ پونا میں ایک مریض ہمارا مراٹھی تھا، تو اس کے علاج کے دوران وہ بولا، مطلب ہم پونا گئے ہوئے تھے، تو بولا کہ سر دیکھیں نا، تو اسی لڑکی سے ہماری شادی ہونے والی ہے۔ تو ہم کہا بہت اچھی لڑکی ہے، ٹھیک ہے۔ تب کہتا ہے کہ ہماری یہ بھانجی، ہمارے اپنی بھانجی ہے۔ تو ہاں، ہم کہا سالا یہ کیسے بیاہ ہوگا؟ تو کہیں ہم لوگ میں چلتا ہے سو گوتر الگ ہونا چاہیے، گوتر مال سمجھتے ہیں نا، بھانجی کا باپ الگ ہوا اور بھانجی کا باپ الگ ہوا، پلس ہمارا باپ الگ ہوا، بس اسی سے گوتر کا الگ ہو گیا۔ ماموں بھانجی میں شادی ہو رہی ہے، اسی لیے میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ ساؤتھ میں آپ کو جینیٹک ڈیفیکٹ والا بچہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام میں جینیٹک ڈیفیکٹ والا بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں جو کچھ گڑبڑ ہوتا ہے تو وہ الگ ہے، پہلے سے عورت مریض ہے، بہت سارا مرد لیے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ بچہ بھی کوئی ڈیفیکٹیو بھی پیدا ہوگا۔ اور جینیٹک ڈیفیکٹ والا جینیٹک ڈیفیکٹ والا کوئی بچہ اسلام میں پیدا نہیں ہوتا ہے، ایک دم گارنٹی کے ساتھ ہم بول سکتے ہیں۔ اس کو ہم ثابت کر دیں گے کہ اس کو کہاں سے کوئی گڑبڑی آ رہی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر لوگوں کو جب علاج سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، تو لگا دیتے ہیں کہ اس کو جینیٹک ڈیفیکٹ ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب رشتہ دار ہے، وہ بیچارے کی پوتی بیمار جو پڑی، ان کے بیٹا کا کزن میرج تھا، پھوپھی کے بیٹی سے شادی تھی، تو پوتی جو بیمار پڑی تو صرف بخار لگا، بخار کا علاج ہوتے ہوتے دلی کے مشہور ہاسپٹل میں لے گئے، صرف بخار کا علاج کرتے کرتے اتنا لمبا چوڑا انہوں نے پروسیس لگا دیا کہ اس بیچارے کا قریب 50-55 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا۔ وہ اپنے یونیورسٹی سے بیچارے جو ہے وہ اس زمانے میں لون لیے اور کسی طرح سے علاج چلتا رہا۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ اس کے زولوجی کے آنرس ہی نہیں، زولوجی میں وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے، تو وہی بتایا کہ سارا چیز اس کا ہم سمجھ رہے تھے، دیکھا یہاں غلطی کی ہوا ہے۔ تو بعد میں جو ہم نے بولا اس کو، تو بولا کہ ہاں سر غلطی ہو گیا تھا۔ ہم کہا سر آپ اس کو چھوڑا کا ہے، اب وہ غلطی دوسرے کے ساتھ بھی دوہرا گا نا، اس لیے ایسا کو نہیں بخشا جائے، کسی کی جان زندگی کا سوال ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کو سمجھا جائے طریقے سے، تب اس میں ٹانگ اڑایا جائے۔ تو ہم خان سر سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ابھی کزن میرج کے بارے میں ہمارا ویڈیو پتہ نہیں وہ دیکھ پاویں کہ نہیں، بڑے آدمی دیکھ پاویں کہ نہیں، لیکن مطلب کزن میرج کے بارے میں اب نہ بولیں، اس لیے کہ اسلام میں جہاں پردہ وہاں شادی ہے، جہاں پردہ نہیں ہے وہاں شادی نہیں ہے، بھائی بہن۔ تو اس لیے ماموں بھانجی، چچا بھتیجی۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک تو واقعہ سن لیجیے، بڑا یہ واقعہ ہے۔ ہمارے بھتیجی کا کسی نے ایک جگہ رشتہ لگایا، اس میں نام آ گیا ہمارا ہی کہ ہم ہی وہ رشتہ کو کروا رہے ہیں۔ تو ایک ہمارے رشتے میں داماد لگتے تھے، ان کو یہ رشتہ ناگوار گزرا، تو ہم سے بحث لڑانا شروع کر دیے۔ ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ یہ پڑ گئے نا تو کہیں کرا نہ دیں گے۔ تو ہوتے ہوتے لاسٹ میں یہ ہوا، اتفاق سے وہ ہمارے بھتیجی کے چچیرے ماموں بھی تھے۔ تو ایسا ہوا کہ لاسٹ میں ہم نے ان سے کہا
کہ سن لیجئے، آپ جو اس شادی کے بارے میں ہم کو پریشان کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بھتیجی ہمارے ساتھ حج کر سکتی ہے، حج سفر میں جا سکتی ہے، لیکن آپ جو چچیرے ماموں ہیں، آپ سے شادی جائز ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں، آپ کا یہی رشتہ ہے، تو ہمدرد اس کا کون ہو سکتا ہے، سمجھیے۔ تب جا کے وہ شانت ہو گئی، بات بول دیا تھا، شانت ہو گئے۔ تو بہرحال تھوڑا سا اس سب چیز کو ڈیپ میں جانے رہیے گا نا، تو کسی سے بھی کہیں پر بھی کوئی کا جواب طریقے سے دے سکتے ہیں۔ تو ایک نہیں، ہم اس لیے اکثر بولتے ہیں کہ 4 ٹھو آنکھ کھول کے رہنا ہوگا۔ تو اب ہے کہ کوئی اور اس ٹائپ کا کوئی ٹاپک کسی کو پوچھنا تو کچھ کامنٹ میں لکھیے ہو کیے بھائی۔ خان سر کے بارے میں ایک بار بہت دن پہلے ہم کو یاد ہے کہ فیس بک پر اسی طرح کے معاملہ کو لے کے ہم سے بولا گیا تھا کافر کا لفظ، تو فیس بک نے ہم کو 1 مہینہ کے لیے بین کر دیا تھا۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، خان سر بڑے اچھے ہیں، اللہ ان کو حیات دے، ان کو برکت دے، ترقی دے۔ غریب پرور آدمی ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے، تب خدا حافظ۔